ताहिरुल कादरी अपनी खुशी से पाकिस्तान आए, लेकिन वापसी उनकी खुशी से नहीं होगी, वापसी कानून के मर्जी से होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ अपनी मर्जी से आया है और अब कानून की मर्जी से ही उसके लिए आइंदा का रास्ता तय होगा। एक नया मसलक जो है ताहिरुल कादरी के जरिए क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी सोच मुतशद्दिद हो। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंकलाब कैसे आएगा ये तो किसी के ऊपर वाज़ेह नहीं है। ख़ुद मैं जो प्रोग्राम करने जा रहा हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, मुझे भी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में क्या कभी इंकलाब आएगा भी, क्योंकि पाकिस्तान में इंकलाबात फ़ौजी मार्शल्लाओं की शक्ल में तो आते रहे, लेकिन हमारी शक्ल पहले से ज़्यादा बिगाड़ के वापस जाते रहे। हम सुधरे नहीं उससे। मुल्क भी दो हिस्से हो गया। पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद मुसल्लह जत्थे आ गए जिन्होंने पाकिस्तानी लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन बना दी, और पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही वो दो जंगों में उतने शहीद नहीं हुए जितने 9/11 के बाद इन्हीं मुसल्लह ग्रोहों के हाथों शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ौज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ रही है इन्हीं ग्रोहों का, इन्हीं मुसल्लह जत्थों का ख़ात्मा करने के लिए। एक दुश्मन मुल्क की बजाय हमारे घर के अंदर खाना जंगी वाली कैफियत पैदा हो चुकी है। इंकलाब कैसे आएगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या ताहिरुल कादरी साहब बाहर बैठ के जो नारे लगा रहे थे, क्या पाकिस्तान में आने के बाद उनको वो पॉलिटिकल सपोर्ट दस्तयाब है, या वो चंद एक मुट्ठी भर उनकी सपोर्ट बेस जो है 25-30 हज़ार उनके फॉलोअर्स हैं जो नून लीग का ख्याल है, उससे ज़्यादा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मैसर नहीं आएगी। लाहौर में जो मीटिंग्स हुई उसमें काफ लीग, शेख रशीद अहमद और MKM ने भी इनको वेलकम करने के लिए अपना टीम भी भेजी, और इनको मसला हल करने के लिए गवर्नर सिंध ने बड़ा कलीदी किरदार भी अदा किया। अल्ताफ़ हुसैन ने भी कॉल किया। इमरान खान अभी दूर बैठे हुए हैं और आज उनकी मीटिंग भी जो हुई है, और समा की खबर यह है कि शायद वो इनके एहतजाज में, इनके इंकलाब में शामिल होने के लिए भी आमादा नहीं है। तो क्या तरीक़ाकार होगा कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी? जो लाहौर में वाक़यात पेश आए वो उस पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि 12 मई आज तक हमें 12 मई का सानहा भूला नहीं है, जिस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में खड़े होकर मुक्का लहराया था कि यह सियासी ताकत का इजहार है। 47 पाकिस्तानी शहरियों की लाशें गिरी थी कराची में, और 17 जून को लाहौर में भी यही हुआ कि वो गिराने तो गए थे कि इंक्रोचमेंट्स हैं, हम गिराने जा रहे हैं, लेकिन 12 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए और 50-60 ऐसे थे जिन्होंने जिस्म के ऊपरी हिस्सों में गोलियां खाई। ख़वातीन जो थीं वो भी महफूज ना रह सकें। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। पाकिस्तान में इंकलाब आएगा या फ़साद फैलेगा या इंतशार आएगा, क्या चीज़ होने जा रही है? डॉक्टर ताहिरुल कादरी सरबराह हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, मिनहाजुल कुरान के भी सरबराह हैं, बड़ी दुनिया में जानी पहचानी शख्सियत है। और एक इनका क्रेडिट जो है वो इनको शुरू में दूँ कि पाकिस्तान में, मैं लफ्ज़ मुल्ला इस्तेमाल करूँगा, कि मुल्ला ने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने में बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन जब यही ग्रुप बम धमाके करते थे, सुसाइड अटैकर्स भेजते थे, जिससे ना कोई मस्जिद महफूज रही, ना कोई इमाम बारगाह महफूज रही, और ना ही वो जगह जैसे लाहौर में दाता दरबार है या कराची में चले जाएं तो वहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाजी है, ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर जाकर सुसाइड अटैकर्स गए जिसमें 100 जानें मुसलमानों की गईं। इसके इस्लाम नहीं था ये, उसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए किसी ने हिम्मत नहीं की। डॉक्टर ताहिरुल कादरी को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने एक पूरा वाज़ेह फतवा दिया, और पाकिस्तानी फ़ौज का जो ऑपरेशन है उसको भी उन्होंने जहाद का नाम दिया। तो इसके ऊपर मैं इसी नोट से स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल जो कुछ हुआ, आपके त्यारे की आमद और यहाँ से उसको लाहौर डाइवर्ट करना, हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी के खदशात थे, त्यारा लाहौर ना भेजते तो हमला हो सकता था। आप कहते हैं कि ये हाई जैकिंग है, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। मुकदमा दर्ज करवाएंगे? देखिए जी, मुकदमा तो अपने वक्त पे दर्ज होगा, और वो मुकदमा जो पैसेंजर्स 350 के करीब इस्लामाबाद के लिए बुक्ड थे और जिन्हें डाइवर्ट करके इस्लामाबाद की बजाय लाहौर उतरने पर मजबूर किया गया, और उनको सामान नहीं दिया वहाँ, वो डिसएम्बार्क किए लाहौर में और सामान किसी को नहीं मिला, लगेज बंद रहा। उन्होंने कहा लगेज इस्लामाबाद के लिए बुक्ड है, जहाज इस्लामाबाद में जाके उतारेगा,
اور سب کا لگیج اسلام آباد میں اتارا گیا. انتہا ہے دوغلے پن کی اور دھوکہ دہی کی اور لوگوں کو اذیت دینے کی. طاہر القادری صاحب جب 4 اسلام گھنٹے آباد یا 5 گھنٹے جتنا عرصہ لاہور میں جہاز ایئرپورٹ کے اوپر کھڑا رہا، میں ذرا کوئک فائر کروں گا کیونکہ اتنے سوال ہیں لوگوں نے آپ کے لیے بھیجے، میں چاہتا ہوں میکسیمم پوچھ لوں. کیا طاہر القادری صاحب نے لوگوں کو اس عرصے میں مجبور کیے رکھا، باندھے رکھا کہ وہ جہاز سے باہر نہیں اتر سکتے؟ ایبسلیوٹلی نو. یہ سراسر جھوٹ ہے. اگر کسی کو مجبور کرنا ہوتا تو سب سے بہترین شکار ہمارے ہاتھ میں راجہ ظفر الحق تھے. وہ اسی مسافر طیارے میں آئے تھے ہمارے ساتھ، اور مجھے انہوں نے سلام بھی کیا، مصافحہ کیا، خیر و عافیت ایک دوسرے کی پوچھی. ان سے بہتر شکار کوئی ہاتھ میں تھا؟ مجبور کرنا ہوتا تو ان کو پکڑ کے روک لیتے اور مطالبات کوئی راجہ ظفر الحق میں رستے میں آپ سے کوئی پیار بھری بات کی کہ کوئی معاملات کو سلجھا لیں، کہ صرف ویسے ہی طیارے میں سوار ہو گیا ہے؟ وہ واش روم گئے تھے، اپنی سیٹ سے اٹھ کر واپس نکلے، آئے، مجھے دیکھا، رک گئے، سلام دعا ہوا، ذاتی خیریت پوچھا، کہاں گئے تھے، کیا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. پھر رشین ایک ڈپلومیٹ بھی اسی جہاز میں تھا. اور تیسری چیز یاد رکھ لیں، وہ آپ ان کی یو اے ای کی جو عرب ایمریٹس کی فلائٹ ہے ان کے عملے سے پوچھ لیجئے، ان کے پائلٹ سے. اس نے اناؤنس کیا جو مسافر اپنی خوشی سے اترنا چاہتے ہیں وہ اتر جائیں. کریو نے ان کے لیے دروازے کھولے اور جو اترنا چاہتے تھے وہ مسافر اپنے آرام سے اتر گئے. ایک مسافر کو بھی نہیں روکا گیا. اب وہ مسافر جو اترنا نہیں چاہتے تھے، جو اسلام آباد جانا چاہتے تھے، تو میرے ساتھ آئے تھے، ان کی اپنی خوشی تھی. ان کے ساتھ ظلم ہوا 5-6 گھنٹے اور سامان ان کو آپ تک نہیں ملا. وہ اسلام آباد جا کے اتار دیا، وہ لاہور آ گئے. یہ ان کا نظام ہے. اگر وہاں تھریٹ تھا تو جہاز لینڈ بھی کر رہے تھے، ڈپارٹ بھی کر رہے تھے، فنکشن ایئرپورٹ پہ جاری تھا، سامان بھی اتر گیا، مسافروں کے نکلتے جہاز بھی پہنچ گیا. نہ کوئی جہاز کو نقصان پہنچا، نہ باقی جہازوں کو نقصان پہنچا. اور سیکنڈلی اگر کوئی طاہر القادری صاحب، پاکستان میں طیارے ڈائیورٹ کرنے کے 3-4 واقعات ہیں. ایک وہ جب 12 اکتوبر کو جنرل مشرف کا جہاز جو تھا کراچی کی بجائے حیدرآباد کی طرف نواز شریف صاحب نے موڑا تھا، تو اس کے بعد تختہ الٹ دیا جنرل مشرف نے نواز شریف کا، اور اس کے بعد کی ہائی جیکنگ کا پرچہ بھی ہوا. بعد میں خیر عدالتوں نے اس کو ختم کر دیا. 2 اور واقعات ہیں. ایک میں نواز شریف کو پرنس مکرن لے گئے تھے، دوسرے میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے، شہباز شریف کو واپس کر دیا گیا تھا. تو آپ کا کیس کون سے والا ہے؟ یہ ہائی جیکنگ کے پرچے والا ہے یا فورسڈ دوسری طرف ڈائیورژن ہے، یا ڈیپورٹیشن تو انہوں نے کی نہیں، ابھی وہ کہتے ہیں قانون دیکھے گا آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ اس کو دیکھیں گے، دفعات لگائیں گے انٹرنیشنل لاء کے مطابق. وکلاء مشورہ کر رہے ہیں. دیکھیے، مسافروں کی مرضی کے خلاف جہاز کا ڈائیورٹ کرنا یہ تو کلیئر کیس ہے، اور ان کا سامان اسلام آباد اتارنا، مسافروں کو لاہور ان کی مرضی کے خلاف اتار دینا، یہ کیس بڑا کلیئر ہے. اور یہ کہنا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ غلط بیانی اور جھوٹ ہے. اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ واقعتاً تھا تو وہ تو بھائی ایئرپورٹ کی ارائیول لاؤنج سے نکلنے کے بعد جہاں موب تھا ہزاروں لوگوں کا، وہاں ہو سکتا تھا، یا جی ٹی روڈ پر جاتے ہوئے ہو سکتا تھا نا. جو جہاز کے لینڈ کرنے کی جگہ ہے، جہاں رن وے ہے، وہاں تو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا. وہاں تو اے ایس ایف تھی، وہاں تو گورنمنٹ کی اپنی مشینری تھی، ان کی اپنی سیکیورٹی تھی. وہاں تو جہاز آ بھی رہے تھے، جا بھی رہے تھے، مسافر آ رہے تھے، جا رہے تھے. اس بات کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس بات کے اوپر طے ہے کہ آپ کیس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہائی جیکنگ کا مقدمہ درج کروائیں گے انٹرنیشنل لاز میں جو بھی گنجائش نکلتی ہے. یہ بات تو پھر طے ہے. جی ہمارے لوگوں نے جو مسافر ہیں، میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں بتا دیا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ مقدمہ کریں گے. حکومت پاکستان پر بھی کریں گے، ایویشن اور ایئرپورٹ اتھارٹیز پر بھی کریں گے، اور عرب ایمریٹس پر بھی کریں گے، ایئر لائن پر، جن کو بڑی معقول انٹرنیشنل ایئر لائن سمجھ کر مسافر اس پہ سوار ہوئے تھے، کہ ان کے لیے توقع یہ نہیں تھی کہ ناجائز سیاسی حکم کی تعمیل کرتے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ پوچھتے کیا ہمارے جہاز کو لینڈ ہونے میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیا یہاں دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے، یا ڈاکٹر طاہر القادری یا ان کو ایئرپورٹ سے نکل جانے کے بعد راولپنڈی کے ایریا میں آگے تھریٹ ہے. اگر آگے تھریٹ ہے تو جہاز لینڈ کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ ایریا تو جہاز آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. تو اصل یہ سوال ہے کہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا، اور یہ ناجائز سیاسی حکم تھا، اس کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایریا جہاں جہاز لینڈ کرتے ہیں وہاں تو کوئی اگلے ایشو پہ چلتے ہیں.
عام طور پر سیاسی حکومتیں جو ہیں جب بھی ایسا موقع آئے کہ انہیں لگے کہ کوئی ایسی اپ ہیول ہونے والی ہے، سیاسی طور پر کوئی ایسی سچویشن روڈز کے اوپر بننے والی ہے، تو وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں سیاسی لوگوں کو کہ معاملہ حل ہو جائے۔ میں کل یہاں لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھا تھا اور اپنے اس آرگنائزیشن کو کریڈٹ دوں گا، ان کا جو ایکوپمنٹ تھا، ٹیکنالوجی تھی، وائڈ سپریڈ، آپ کو انہوں نے جہاز کے اندر سے لائیو لے لیا، گورنر سندھ صاحب کو ہم نے لے لیا، گورنر پنجاب کو ہم نے فون پہ لیا، رانا مشہود صاحب کو لائن پہ لیا۔ تو اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ گیا جس سے راستہ نکلا۔ یہ میری ڈومین نہیں تھی، میں آن ایئر کہتا ہوں میں جرنلسٹ ہوں، میں صرف خبر رپورٹ کرنا، سوال پوچھنا پسند کرتا ہوں، لیکن بہرحال ایک سچویشن تھی امبیرسنگ جس میں لگ رہا تھا کہ پاکستان میں پلین ہائی جیکنگ ایک کیس جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے، تو میں نے وہ رول ادا کیا، ہماری آرگنائزیشن نے ادا کیا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، سما ٹی وی نے وہ کام کر دیا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، سچ بات ہے، مجھے اس لمحے تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس میں آپ نے کیا رول ادا کیا، مجھے علم نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ یہاں جیمر لگا سما ٹی وی کا رول ہے۔ جی ہاں درست ہے، ہمارے کنیکشن منقطع تھے اور بہت سارے ادر ٹی وی چینلز کے کنیکشن بھی منقطع تھے، ہمارا کوئی رابطہ کہیں نہیں تھا۔ آپ کے سما ٹی وی چینل کے پاس خدا جانے کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کسی ایک آدھ اور چینل کے پاس، یہ شاید اے آر وائی، مجھے علم نہیں ہے، تنہا وہ میری گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے اور وہ آگے پاس آن کر رہے تھے اے آر وائی کو بھی، اور باقی تمام ایکسپریس سمیت جتنے چینل سب کو وہ دے رہے تھے۔ مجھے علم ہے کہ وہ ایک کنیکشن سے سارے ٹی وی چینل لے رہے تھے۔ آپ کو میں وہ سما ٹی وی اپریشیٹ کروں گا اور کریڈٹ دوں گا، بالکل سما کو کریڈٹ دوں گا، اور ہمارا رابطہ ہر کسی سے منقطع تھا۔ بس ایک یہ رابطہ آپ کا ہوا، آپ کے ذریعے میری گفتگو باہر گئی، اور ایک گورنر سندھ کا ٹیلی فون آیا، وہ ریسیو ہوا، وہ بھی اب مجھے یاد نہیں کس کے فون پر، ممکن ہے وہ بھی آپ ہی کے کسی اینکر کے فون پر وہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ سے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جہاز کے اندر ہماری ٹیم تھی جو جہاز کے اندر اسی ایک ٹیکنالوجی سے آپ اس وقت باہر کی دنیا میں نظر آ رہے تھے، اور ایون بی بی سی نے بھی وہی فوٹیج اور کلپس یوز کی، اور باقی چینلز نے بھی ہمارے جو مین کمپیریٹرز ہیں ان سے وہی یوز کیے۔ اور گورنر سندھ کو میں آن ایئر، آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، ڈاکٹر عشرت نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، وہ ہمارے ساتھ لائیو تھے، انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی، گورنر پنجاب سے بات کی، انہوں نے چیف منسٹر سے بات کی، انہوں نے آپ کو قائل کیا، یہ سارا وہ راستہ تھا۔ گورنر پنجاب کو ہم نے کال کیا، انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر سے کلیئرنس لیتا ہوں، رانا مشہود ہمارے ساتھ موجود رہے، تو یہ ایک لائیو لنک تھا، سما ٹی وی پرووائڈیڈ دیٹ لائیو فیسلٹی، جس میں آپ لوگوں کو انگیج کر کے ایک راستہ نکالا۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ سما یہ کام کر گیا، حکومت نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ میں نے چونکہ عرض کیا کہ ندیم ملک صاحب، مجھے جسٹ آپ کے اس وقت بیان کرنے سے یہ پورا پروسیس میرے نالج میں آیا ہے، اس سے ایک منٹ پہلے تک مجھے اس پورے چینل اور میکنزم کا علم نہیں تھا۔ مجھ تک تو صرف چونکہ گورنر سندھ کی کال آئی، گورنر پنجاب کی کال آئی، تو اس کے علاوہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ مگر میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، جو کام کسی اور کے کرنے کا تھا، 300 سواریوں کا جو پرامن تھے، جو پائلٹ کی طرف ہی نہیں گئے، جنہوں نے کریو کو تنگ نہیں کیا، جنہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، آرام سے احتجاج کر رہے تھے اندر کہ ہمیں واپس اسلام آباد جا کے اتارو، تو ان کا مسئلہ حل کرایا کئی گھنٹوں کے بعد، جس کا کریڈٹ بار دیگر آپ کو دیتا ہوں، آپ کے چینل کو، اور اپریشیٹ کرتا ہوں۔ چلیں اس سے اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں جی۔ پنجاب میں آپ کے آنے سے پہلے جو واقعہ پیش آیا، پنجاب پاور بیس ہے نون لیگ کی، بہت سی چیزیں پوچھنی ہیں، جلدی میں سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں مسمار کرنے گئے تھے وہ رکاوٹیں جو آپ نے لگائیں، اور آپ کا میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے جو ماڈل ٹاؤن پولیس نے جاری کیا ہے کہ ایک حملے کا خطرہ ہے، آپ سکینرز لگائیے، سیمنٹ بلاکس رکھیے، وہاں پر 12 پاکستانی شہریوں کو 12 پاکستانی شہریوں کو مار دیا جاتا ہے، اور کچھ 54 ایسے ہیں شاید جن کو اپر پارٹ آف دی باڈی میں وونڈز ہیں، گولیوں کے بلٹ ہولز ہیں ان کے جسم کے اندر۔ یہ آرڈر کس نے دیا؟ ہائی کورٹ والے۔ دیکھیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تھوڑا سا وقت دیں، بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے۔ 2011 میں یہاں کے جب دہشت گردی بڑھ گئی تھی کافی، اور خاص طور پہ میرے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ جاری ہونے کے بعد، یہاں کے جو مکین ہیں اس علاقے کے، ان کو خطرہ لائق ہو گیا تھا کہ دہشت گرد میرے گھر پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور فرسٹ ٹائم میں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بتا رہا ہوں، یہ 2011 میں
یہاں کے علاقے کے رہائشیوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی. یاد رکھ لیں یہ ساری سیکیورٹی فینسز ہم نے نہیں لگوائیں. میں کیٹیگوریکلی کلیئر کر رہا ہوں, ہم نے نہیں لگوائیں. میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, یہ اس علاقے کے محلے داروں نے جوائنٹ اپیل کی تھی. یہ اپیل ہائی کورٹ کی میرے ہاتھ میں ہے, میں آپ کے چینل کو دکھا رہا ہوں. اس میں میاں جاوید اقبال اور ممتاز احمد اور محمد شریف اور مرزا جواد اور سید سبت حسن, فراز طاہر اور یہ ذرا کاپی آپ سامنے کریے, ذرا ہم اسے زوم ان کریں گے کیمرے کی مدد سے. آپ اسے کاپی کو سامنے کریے, ذرا کیمرہ مین صاحب ذرا اسے زوم ان کر کے دکھائیے. لاہور ہائی کورٹ کا نظر آنا چاہیے اوپر پروانہ جو ہے, تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے وہ تو ختم ہو. زوم ان کریے اس ڈاکومنٹ کو دکھائیے ذرا. لاہور ہائی کورٹ نے اس پر آرڈر کیا تھا یہ ساری سیکیورٹی فینسز لگانے کا. پولیس کا بھی کاغذ لے آئیں آرڈر, ایس پی کا. یہ آپ نوٹ کر لیا. پولیس والا دکھا چکے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, پولیس والا ہم دکھا چکے ہیں, یہ ہمارے آپ سٹاف کو دے دیجئے, وہ اس کو ہمیں ارسال کر دیں گے, ہم اس کو نیوز میں بھی دکھاتے ہیں. نہیں سنیے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیٹڈ 8 فروری 2011 کا یہ آرڈر ہے, 8 فروری 2011. یہ درخواست سبمٹ ہوئی درخواست, اور ڈی بی تھا, ڈویژن بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا, رؤوف احمد شیخ. ڈاکٹر صاحب یہ ہوگی بات, اب یہ مجھے بتائیے, یہ بات کلیئر ہو گئی, لیکن یہ بتائیے اس دن گولی چلانے کا حکم کس نے دیا پاکستانی شہریوں پہ؟ اب یہ توہین عدالت ہے, ہم اس کے لیے جائیں گے. ہائی کورٹ کے آرڈر نے شہریوں کی اپیل کے اوپر یہ ساری فینسز لگانے کا آرڈر کیا, اور ایس پی کو آرڈر کیا بلا کر کے آپ فینسز لگا کے مجھے رپورٹ کریں. ایس ایس پی ماڈل ٹاؤن نے آرڈرز کی تعمیل کی. یہ اس کے حفاظتی انتظامات کا لیٹر ہے, اور اس میں لکھا کہ ادارہ داخلی اور خارجی صرف ایک راستہ استعمال کرے, باقی تمام راستوں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پورا ڈاکومنٹ آن ایئر پڑھ کے سنا چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پورا آرڈر آن ایئر پڑھ کے سنا چکا ہوں. ٹھیک ہو, اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آپ اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس کریں گے, وہ بھی بات ہوگی. مجھے یہ فرمائیے کہ گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ وہ بھی شہری کریں گے, جو اپیلنٹ تھے, جنہوں نے پٹیشن کی تھی, پٹیشنر وہ کریں گے. ہم پٹیشنر بھی نہیں تھے. درست ہے. انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف, پولیس کے آرڈر کے خلاف درندگی کی, بربریت کی, دہشت گردی کی. ایک بریک لینے کی اجازت دیجئے, بریک لے لیں. جو اصل سوال ہے, میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ چلانے کا پاکستانی شہریوں کے اوپر آرڈر کس نے پاس کیا, اور اس کی سزا قانون میں کیا ہے, اور آپ کیا راستہ اختیار کریں گے, قانون اس کے اوپر کیا راستہ اختیار کر سکتا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, لاہور میں گولی چلانے کا حکم کس نے دیا, اس کا جواب نہیں مل پا رہا. میں اس کا جواب دینے سے پہلے اجازت دوں, ایک کوریکشن کر لوں. آپ کے ٹی وی چینل پہ وہ ٹکر چل رہا ہے کہ روسی سفیر بھی جہاز میں ساتھ تھے. اسے کریکٹ کر لیں. میں نے کہا رشین ڈپلومیٹ کا لفظ یوز کیا تھا, امبیسڈر نہیں تھے. سفارتکار کر دیں بھیا جی, رشین روسی سفارتکار کر دیں. کریکشن ہو گئی جی. جی, لاہور میں گولی چلانے کا حکم کس نے دیا؟ حکم وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کم کوئی دے نہیں سکتا. قتل عام کا پولیس کو نہتھے مسلمانوں پر اور شہریوں پر گولی چلانے کا حکم چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس سے کم کوئی اکارڈنگ ٹو لا دے نہیں سکتا. کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. منسٹر آن ہز اون نہیں دے سکتا. چیف منسٹر دیتا ہے, اور وہ پھر ایک چین آف کمانڈ ہے, وہ پھر اپنے منسٹر کے ذریعے آگے اس اتھارٹی کو آگے کنوے کرتا ہے, اور پھر چیف سیکرٹری یا ہوم سیکرٹری, آئی جی اور طریقے کے ساتھ پھر آگے نیچے تک وہ آرڈر آتا ہے. تو گولی چلانے کا اصل حکم چیف منسٹر پنجاب سے کم کسی نے نہیں دیا, اور نہ یہ کہنا غلط ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ہی دیا ہے. کتنے لوگوں کی شہادت ہوئی؟ شہادت 14 افراد کی شہادت ہوئی ہے, جن میں سے اور انجرڈ میں بتا 100 کے قریب انجرڈ ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ورثاء روتے پھرتے ہیں, ان کی نہ لاشیں مل رہی ہیں نہ زندہ مل رہے ہیں.
हमारे लोगों ने जो लाशें डॉक्टर साहब, देखी आपने हैं, अभी तक उसका पर्चा क्यों नहीं दर्ज करवाया? सबसे पहले आपको आके थाना मॉडल टाउन में ये 14 अफराद की कत्ल और 100 जो जख्मी जिनको बुलेट इंजरीज आई, इक़दाम कत्ल का पर्चा करवाना चाहिए था। मेरी आमद से ही पहले पर्चा दर्ज करवाने का अमल कर दिया गया था और मीडिया को लेकर गए थे, वकला का वफद गया था, बाज़ पॉलिटिकल जमातों के रहनुमा भी साथ थे। मॉडल टाउन थाने या फैसल टाउन में जाके पर्चा FIR दर्ज कराई, उन्होंने दरख्वास्त ले ली और आज 8-10 दिन हो गए हैं दरख्वास्त लेकर FIR दर्ज नहीं की। ये उससे बड़ी रियासती दहशतगर्दी है, कोई कहाँ जाए। इसलिए FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? वजीर आजम, क्योंकि वजीर आजम और वजीर आला का नाम दर्ज है, उसमें वज़रा 5-6 और गुल्लू बट किस्म के वज़रा का नाम दर्ज है, इसलिए वो लेके बैठे हुए हैं। अगर आम शहरी के खिलाफ कौन से हैं जिनका नाम आपने दर्ज किया है? वो FIR में आपकी ज़ुबानी नाम सुनना चाहता हूं। चुका हुआ। उनमें आबिद शेर अली भी शामिल हैं, राना सनाउल्ला भी थे, उसमें ख्वाजा साद रफीक भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं। यानी इस तरह के तमाम लोग जिनको आप सुबह शाम टीवी पे खुद सुनते हैं, अपना किरदार आपके सामने है, उनकी ज़ुबान, और परवेज़ रशीद भी हैं, वो उनकी ज़ुबान खुद बोलती है कि इस प्रोसेस में शामिल हैं। और वज़ीर आला हैं चूँकि, अब चूँकि इनके नाम FIR है। अब यहाँ इस मुल्क में कानून दो हैं, आम शहरी के लिए, गरीब आदमी के लिए कानून और है, हुक्मरानों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए कानून और है। अगर किसी आम आदमी के लिए होती है FIR 1 मिनट में दर्ज हो जाती। जुल्म ये है मलिक साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, कि जो कत्ल हुए, उन्होंने पर्चा, उन्होंने FIR कर दी जिन पर दहशतगर्दी हुई, जो कत्ल हुए, जिन पर जुल्म हुआ, 100 अफराद पर जख्मी और शहीद, उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR दर्ज हो गई, उन्होंने 1 मिनट में कर दी। और जो कातिल दहशतगर्द कलामी करूंगा यहाँ पर थोड़ी सी। डॉक्टर तारुल कादरी साहब, ह्यूमैनिटेरियन इशू है, क्योंकि वो जो वर्कर तारुल कादरी साहब का हो, पुलिस का सिपाही हो, या वो नून लीग का कोई जवान हो, वर्कर हो, उनका सपोर्टर हो। यहाँ मैं एक बच्ची को डॉक्टर तारुल कादरी साहब लेना चाहता हूँ। बिस्मा इस बेटी का नाम है, दिखाइए ज़रा प्रोड्यूसर साहब ऑन एयर। और जो 14 अफराद तारुल कादरी साहब कहते हैं कि उस दिन गोली लगने से जिनकी शहादत हुई, उसमें 2 ख़वातीन थीं। एक का नाम था तंजीला अमजद, जो ये जो बच्ची हमारे सामने अभी स्क्रीन पे नज़र आएंगी, इनकी वालिदा, और एक इनकी फूफो शाजिया मुर्तज़ा। और मैं उनको दिखाना उनकी बॉडीज़ को इसलिए नहीं चाहता कि वो चेहरे के ऊपर या गर्दन के ऊपर गोली के बाद कुछ इस किस्म की सूरत हाल थी कि मैं ख़ुद उस चीज़ को और उस क्लिप को देख नहीं सका। तो ये बेटी है हमारे साथ। बिस्मा, मेरे बच्चे, आप पहले बता दो कि वो उस दिन क्या हुआ, पुलिस ने गोली चलाई या किधर से गोली चली थी? आपकी तो वालिदा थी, आपसे ज़्यादा सच कौन बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं वहाँ मौजूद थी अपनी मामा के साथ और फूफा के साथ। मैं अपनी मामा के साथ और अपनी फूफा के साथ मौजूद थी वहाँ, और मेरी मामा को गोली पता नहीं कहाँ से आई। हम सारे एक ही जगह पे खड़े हुए थे और मेरी मामा को सीधे उन्होंने फायर मारे, और एक फायर मेरी मामा की गर्दन पे लगा, पुलिस वालों ने। हाँ, इतनी पुलिस थी, वो पुलिस ये गोली जो चलाई थी, जब आप लोग कहाँ खड़े थे उस वक्त? हम उस टाइम कायदे मोहतरम के घर के सामने जो ग्राउंड है ना, वहाँ हम खड़े हुए थे सारे। मेरी मामा और मेरी पुप्पा नहीं थी, बाकी सारी खवातीन भी खड़ी थी। और ये हुकूमत के पाले गुंडों ने गोली चलाई और जो सीधा फायर आकर मेरी मामा के चेहरे पर बजा। मेरी बेटी, पहले ये बताओ कि वो गोली जो चला रहे थे, वो आप कभी कह रही हैं गुंडे थे, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में लोग थे या कोई और सादा कपड़ों वाले लोग थे जिन्होंने गोली चलाई थी? वो पुलिस के यूनिफॉर्म में हुकूमत के पाले हुए गुंडे थे जिन्होंने मेरी। चलो मेरा बच्चा, ये तो आपकी उसको जो भी तरीकाकार हो गया। आप क्या यहाँ इस प्रोग्राम की वसाता से मैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब से भी पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपकी क्योंकि मांग गई हैं, तो माँ जब जाती है तो बहुत अरसा लग जाता है बंदे को संभलने में। आप क्या कहना चाहती हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर से ही कह लीजिए, कोई मुतालबा कर लीजिए कि वो क्या मुतालबा है कि उनके कत्ल का कोई पर्चा वगैरह दर्ज किया जाए। कोई चीफ जस्टिस से कहना है तो वो कह लीजिए, क्या कहेंगी आप? मेरी मामा तो चली गई हैं, उनके बगैर मैं रह नहीं सकती। मुझे उनसे इतना प्यार था, हर वक्त उनके मैं साथ रहती थी। इनसे तो मैं कोई अपील नहीं करना चाहूँगी, ना इन्होंने कभी इंसाफ किसी को दिया और ना ये कभी किसी को देंगे। हाँ, मैं अपने कायद से कहना चाहूँगी कि
انقلاب لائیں. ہم انقلاب کے لیے بھی ابھی بھی سینے تان کے کھڑے ہیں. ہم ابھی بھی ہماری شہادت چاہے تو ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن انقلاب ہم اپنی ماما اور اپنی پھپھو کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے, اور انقلاب اس سرزمین پر انشاءاللہ ضرور آئے گا. چلو میری بیٹی, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میں اور بات ایسی کروں جس سے آپ کا دل دکھ جائے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, آپ کی طرح یہ جو لوگ مارے گئے یہ پاکستانی شہری تھے. مجھے بہت دکھ ہوا, اور میں خود چاہتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہو ایور از ریسپانسبل, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل کہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. ایون طاہر القادری صاحب پہ بھی عائد ہوتی ہو تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو یہ چاہوں گا کہ طاہر القادری پہ آپ پرچہ درج کر دیں. کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں کی شہادت کی؟ ان لوگوں کی شہادت کی ذمہ داری, دیکھیے یہ دو بھائی ہیں, ایک ناشتہ اور ڈنر اور لنچ میں بھی باہمی مشورہ ہوتا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب اسلام آباد میں بیٹھ کر پرائم منسٹر ہاؤس کے احکامات چلاتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کے احکامات ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب چلاتے ہیں. کوئی قدم بھی فیملی ڈیسیجن کے بغیر اتنا بڑا نہیں اٹھا سکتے, چھوٹا نہیں اٹھاتے, بڑی بات. یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ان کے جن وزراء کا میں نے نام لیا, وہ سارے اس قتل کے ذمہ دار ہیں, اور ایف آئی آر کہ وہ مجرم ہیں. اقدام قتل جو 100 افراد زخمی پڑے ہیں اور 14 جو شہید ہوئے ہیں, ان کے قتل کے مجرم یہ ہیں. انہیں قصاص دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو سپریم کورٹ میں جا کے ایک درخواست دائر کرنی چاہیے؟ اگر کوئی سو موٹو نہیں ہو رہا تو انتظار میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا. اگر گھر میں کسی کا بندہ مارا جائے اس طریقے سے تو یہاں بہت درد ہوتا ہے اس وقت سینے میں. پولیس نے انصاف دے رہی, صبح سپریم کورٹ میں آئی ہے تو وہاں درخواست دائر کیجیے. ملک صاحب, میں آپ کو اگر کمیشنز کی ساری تاریخ سنا دوں تو آپ کا کافی سارا وقت ضائع ہو جائے گا. آپ محمود الرحمان کمیشن سے لے کر لیاقت علی خان کی شہادت کے کمیشن سے لے کر نواب, ارے سر نہیں, میں اس کمیشن میں نہیں جا رہا, میں بالکل اس کمیشن میں نہیں جا رہا. سو موٹو کا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس, اور وہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بنایا ہوا ہے. آپ صبح سپریم کورٹ میں جائیے, درخواست دیجئے, دیکھیں وہ کیسے کیا رسپانس کرتے ہیں, پتہ تو چلے نا جی. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو. سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. سو موٹو کی اتھارٹی ہے ان کے پاس, اختیار ہے. اتنا بڑا ظلم ہو گیا. آپ درخواست بھی دے سکتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری, آپ درخواست بھی دے سکتے ہیں. میں اس وقت نہیں جاؤں گا درخواستوں میں. انقلاب بہت دور نہیں ہے. ندیم ملک صاحب, جس کی بات آپ شروع میں کر رہے تھے, وہ بہت دور نہیں ہے. میں کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں آپ کو, انقلاب کے بعد نظام عدل قائم ہوگا اور قصاص بھی لیا جائے گا. قانون قصاص لے گا. مجھے تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ یہ انقلاب کی بجائے ہم انتشار کی طرف نہ بڑھ جائیں, کیونکہ میں نے وہ انقلاب تحریر اسکوائر میں بھی دیکھا تھا, یمن میں بھی دیکھا تھا. مجھے انتشار نظر آتا ہے, انقلاب نظر نہیں آتا. بس میں بتا دوں, وہ انقلاب نہیں تھے جو آپ نے تحریر اسکوائر میں دیکھے, ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا, اور جب ذہن بدلے تو آپ کے سامنے موجود ہے, پھر اور ہو گیا. جتنی مثالیں آپ دے رہے ہیں وہ کچھ اور تھا. یہاں انتشار نہیں ہوگا, یہاں سیدھا انقلاب ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے کون ہے؟ اور آپ دیکھ کے لیں گے. جی, ڈاکٹر طاہر القادری کے پیچھے کون ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر اللہ ہے, اور آگے پیچھے دائیں بائیں 20 کروڑ عوام کی آواز ہے, اور ہزار لاکھوں کی تعداد میں ملینز تڑپتے ہوئے غریب, محتاج, مظلوم, محروم, بے کس وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ نکلے ہیں, نکلتے رہے ہیں اور نکلیں گے فائنل کال پر, اور عوام انقلاب لائیں گے. ہمیں کسی کو نہ پیچھے لینے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو آگے دیکھنے کی. آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنوانا چاہوں گا, اور براہ راست آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے, براہ راست جواب بھی لوں گا. سنوائیے گا پروڈیوسر صاحب. خواجہ آصف, ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, کیا کہتے ہیں؟ ایک نیا مسلک جو ہے طاہر القادری کے ذریعے کریٹ کیا جا رہا ہے, جس کی سوچ متشدد ہو. ارے یہ ایک آپ بہت بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن پاورز جنہوں نے ریڈیکلائز کر کے یہاں پر جیش, لشکر, سپاہ بنائے تھے, وہ دیوبندی مسلک تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرو طاہر القادری ایک ایسا گروپ کریٹ کر رہے ہیں جو اس والے گروپ کو کانٹر کر سکے. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں. طاہر القادری صاحب دیکھیے, میں یہ جو صاحب سنا رہے تھے, میں ان کی کسی لغو بات کو اتنی حیثیت نہیں دے ایڈریس کروں. البتہ آپ کی اس بات کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ, کویسچن کے طور پہ لیتا ہوں. کسی قسم کی مسلک کی جنگ اس ملک میں چھیڑنے پر میں لعنت بھیجتا ہوں,
اور میں ایسے عمل کو پاکستان دشمنی سمجھتا ہوں. میری زندگی کے ملک صاحب 33 برس ایسے گزرے ہیں کہ 33 برس میں میں نے کسی مسلک کی انتشار کو، افتراق کو، فرقہ بندی کو ہوا دینا تو دور کی بات ہے، سپورٹ تک نہیں کیا. میں امت مسلمہ کی وحدت کا 33 برس سے سب سے بڑا داعی رہا ہوں. تمام مسالے کے معتدل لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، ہم وقت میرے پاس آتے ہیں، اور میں اعتدال کو فروغ دینے والا آدمی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہا پسندوں کو پالا ہے، اور جنہوں نے انتہا پسندوں کو پال کے دہشت گرد بنایا ہے اور دہشت گردوں کو تحفظ دیا ہے. اور یہ حکومت پنجاب دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتی ہے، اور دہشت گردوں کے بعد گروہوں کو باقاعدہ انہوں نے سیف ہیون دے رکھا ہے، اور دہشت گردوں کو تحفظ دیتے رہے ہیں. 8-9 ماہ مذاکرات کے بہانے پر ان کو راستہ دیا ہے. دہشت گردوں کے پنجاب حکومت نے کس گروپ کی فنڈنگ کی ہے؟ براہ راست نام سننا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں، میں دہشت گردوں کے کئی گروہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اور دنیا کو معلوم ہے. اگر آپ اس کا نام سننا چاہتے ہیں، آپ ان کے پچھلے الیکشن کی تصویریں دیکھ لیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے کئی لوگ جیپوں اور گاڑیوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان خاص جماعتوں کے سربراہ اور ہیڈ ان کے ساتھ تصویروں میں ہیں. آپ کلک کریں، ٹی وی پہ چلا دیں، آپ کو سارا سمجھ میں آ جائے گی. میں آپ سے ان کا نام سننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں تو ان کا نام بھی لے سکتے ہیں. آن ایئر نام بولیے، میں سنوا رہا ہوں، آپ بولیے. میرا ایک اپنا منصب اور جگہ ہے. میں دہشت گردی اور دہشت گردوں کے لفظ کے آگے کبھی نہیں گیا. آپ پیچھے بھی دیکھ لیں، پورا ملک دہشت گردی کا شکار کیا انہوں نے اپنے اقتدار کو تحفظ دینے کے لیے. ہر کانسٹیچوئنسی میں چند ہزار ووٹ ان کے ذریعے سیکیور کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا الیکشن میں ندیم ملک صاحب، انہوں نے پورا پنجاب سیف رکھا. اربوں روپے کا فنڈ ان کو برائب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا خاندان، ہماری حکومت اور پنجاب محفوظ رہے. اور کہتے ہیں بلوچستان میں خون کی ہولی کھیل دو، کراچی میں خون بہا دو، KPK میں خون بہا دو، ایک پنجاب کو چھوڑے رکھو اور ہماری جان بچائے رکھو. اس کے لیے اربوں روپے دیتے ہیں، اور ریاست پاکستان کو انہوں نے خون میں نہلا دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جو بلوچستان کے اندر شیعہ زائرین کو مارنے والوں کا الزام کس گروپ کے اوپر ہے؟ ان کے پیچھے پس منظر میں یہی لوگ ہیں. انہوں نے یہ IG وہاں بھیجا تھا، وہاں اسی پورے عمل کو بڑھانے کے لیے. اور ہمارے ماڈل ٹاؤن گھر پر، سیکریٹریٹ پر حملے سے ایک دن پہلے اس IG کو بلوچستان سے بلا کے پنجاب کا IG لگایا. کس لیے لگایا؟ یہ ان کی ایک پوری ٹیم، ایک نیٹ ورک ہے، ایک مائنڈ سیٹ. طاہر القادری صاحب، IG کو تو شاید اس دن مجھے لگتا یہ ہے کہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو گیا. وہ تو اس دن اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اسی دن فائرنگ ہوگی. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں کوئی ذمہ دار لوگ طے کر چکے ہوں گے. I'm not sure, just assuming، کیونکہ وہ تو چارج لے رہا تھا بندہ. یہ بات درست نا. I can agree with you. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن پہلے لگایا، اور ڈیفینیٹلی پلان کئی دن پہلے بن چکے ہوں گے، مگر اس رات کا آپریشن اور بعد کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالنے اور کنٹرول کرنے اور آپریشن کی رات دیکھ بھال کرنے کے لیے تو ہیڈ چاہیے ہوتا ہے نا. بس وہ آ گیا، اور نیچے پوری چین آف ڈاکٹر صاحب پروگرام کے میں بالکل اینڈ پہ آ رہا ہوں گے تو 2-3 سیاسی سوال آپ سے میں پوچھ لوں. ملک صاحب جی ایک سیکنڈ. جی، ماڈل ٹاؤن کا SSP 3 دن پہلے تبدیل کیا ہے. بتائیے یہاں کوئی ایمرجنسی تھی؟ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تھی؟ اس کے خلاف کوئی ہنگامے ہوئے تھے؟ 3 دن پہلے SSP تبدیل کیا، کئی افسر بدلے. یہ پلان کئی دن پہلے بن چکا تھا، اور یہ پورا کا پورا منصوبہ تھا. انہوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ایک چیز ویسے میں آن ایئر کہوں، آپ کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن اگر آپ نے سپریم کورٹ سے آ کے استدعا نہ کی تو مجھے آپ سے شکوہ رہے گا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. سپریم کورٹ میں آ کے درخواست دیجئے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کے تحت انویسٹیگیٹ کرے لاہور کے میٹر کو. سپریم کورٹ انکاری ہوگا تو سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے بھی سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجھے آپ کے اوپر یہ سوال بار بار اٹھانا پڑے گا کہ آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس سے آگے انصاف کیسے دلایا آپ نے؟ اب جواب بھی سن لیں. میں بہرحال، یہ اٹس مائی پرسنل اوپینین، آئی ہیو ویری اسٹرانگ اوپینین. پاکستانی لوگ جب مارے جاتے ہیں تو بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے. پاکستان کے ہر ادارے میں پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں. پچھلے چیف جسٹس نے 125 جج نکال دیے تھے، اور پولیٹیکل بیسس پہ اپوائنٹمنٹ سے کوئی ادارہ محفوظ نہیں. ہر ادارہ تطہیر واجب ہے اس کے اندر. میں ایسا قدم اس وقت کوئی نہیں اٹھاؤں گا کہ بعد ازاں وہ مرضی کے کوئی ایسے لوگ آ جائیں. میں صرف کنسنٹریشن انقلاب پر ہے.
شہیدوں کے ورثاء آج ڈاکٹر صاحب جس کو آپ انقلاب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس آئین کو نہیں مانتے، اس نظام کو نہیں مانتے، اس عدلیہ کو نہیں مانتے، تو یہ تو ایک کیوٹک سچویشن ہوتی ہے۔ میں اس نظام کے اندر سے تو انصاف کا راستہ ڈھونڈنے کا حامی ہوں، دائی ہوں، لیکن میں وہ کیوٹک سچویشن کا حامی نہیں ہوں جس میں ہمارے لوگ مارے جائیں۔ میں کہہ لوں انقلاب اسی کو کہتے ہیں جب ملک کا کوئی ادارہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے قابل نہ رہے، کسی ادارے سے عوام کو عدل اور انصاف نہ مل سکے۔ 30 سال ایک عام شہری کو عدل اور انصاف لینے میں 3 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ میں جب پریکٹس پاکستانی فوج کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ سنیے، 30 سال کے بعد ایک آدمی کیس لے کر آیا تھا، اس کے دادا نے فائل کیا تھا، پوتا آیا تھا، وہ بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب I will run out of time، پاکستانی فوج کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ پاکستان کی فوج اس وقت ایک بہت بڑے جس آپریشن میں مصروف ہے، میں اس کو جہاد عظیم ڈکلیئر کر چکا ہوں، اور میں نے اگلے 4 جمعے پاکستانی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس ضرب عزم کی تائید کے لیے عوام کو، کارکنان کو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں، پرامن طریقے سے سپورٹ دیں، اور اس ضرب عزم کو ضرب حق کا نام دے کر سپورٹ دیں، اور شہری لوگ اگلے رمضان المبارک کے جمعوں میں پبلکلی ان کو افطاری کرائیں۔ اور میں نے ان کو فل آج ہی آتے ہوئے کل بلکہ سپورٹ کیا ہے، آؤٹ رائٹ سپورٹ کر رہا ہوں، اور میں پاک فوج کے ایک تو یہ جو آؤٹ رائٹ سپورٹ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس کا عملی مظاہرہ کریے۔ وہی لوگ جو آپ کے ساتھ اسلام آباد کی سردی کھانے میں 4 دن بالکل چوکے نہیں تھے اور کسی بھی طاقت نے ان کو ڈرایا نہیں تھا، انہی لوگوں کی مدد سے بنو میں 7 لاکھ لوگوں کو مدد درکار ہے، ان کی مدد کو نکلیے۔ میں پہلی طور پہ آپ کو ایسے سٹیپ کے اوپر اپریشیٹ کروں گا کہ یہ صحیح راہ ہے سوشل سروس کی، اس کے اوپر آپ کو آگے لگنا چاہیے۔ سن لیجئے، شاید آپ کو خبر نہیں پہنچی، آپ واچ نہیں کر سکے میری پریس کانفرنس، میں نے اعلان کر دیا ہے 25,000 فوڈ اور میڈیسن کے پیکس، 25,000 ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں منہاج القرآن اور عوامی تحریک کی طرف سے، وہ IDPs کے پاس مدد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور میں نے اناؤنس کر دیا ہے میں خود جاؤں گا وہاں، یہ بھی اناؤنس کر دیا ہے، اور کیمپ لگا دیے ہیں، خود جائیے، انہی لوگوں کو باہر نکالا، خود جائیے بنو میں۔ آج اعلان کیا جی ڈاکٹر صاحب خود بنو جائیے، ان IDPs کے ساتھ کھڑے ہوئیے، یہ دنیا پاکستان آپ کو اپریشیٹ کرے گا۔ میں نے اناؤنس کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اناؤنس کیا، میں خود جاؤں گا۔ اچھا، لاسٹ کوئسٹن، میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، صرف 1 لائنر، کیا آپ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 1 لائنر، پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے، میں ابھی الائنس کی بات نہیں کر رہا، ساروں سے مشاورت جاری ہے، اتفاق رائے کا ایک پروسیس جاری ہے، اور سارے مل کر جو اجتماعی مشاورت سے جو شکل تشکیل دیں گے وہی فیصلہ ہوگا۔ میری ساری کنسلٹیشن یہ ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد سے انقلاب کی منزل تک پہنچیں، بھلے وہ الائنس کی شکل ہو، اگر وہ باہمی مشاورت سے کاف لیگ اور شیخ رشید احمد اور MQM سے اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اتفاق رائے کے ساتھ اتحاد میں بدل سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم ان 3 جماعتوں کے ساتھ کوئی الائنس اناؤنس نہ کر رہے ہیں، نہ کریں گے، اور زیادہ گرینڈ شکل بنی اور سارے متفق ہوئے اور بھی تو الائنس بنائیں گے، نہیں تو میری کنسلٹیشن انقلاب پر ہے۔ انقلاب ندیم صاحب ہر صورت آئے گا، ہر صورت آئے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میرے پاس آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں شکریہ کروں گا، لیکن یہ انقلاب کے سوال ابھی اور پروگراموں میں آپ سے اٹھاتا رہوں گا، کیونکہ اس کی کوئی شکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا اور وہ کیسے آئے گا۔ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، شکر گزار ہوں آپ کا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔